अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप अली गौहर ऑफिशियल देख रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखें। दिल ना भी करे तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चूँकि बहुत सारे मुल्की मसाइल जो हैं उनके हल के लिए आज की वीडियो पर हम काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासी व समाजी रहनुमा डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी। वसी तजर्बा रखते हैं सियासी मामलात में, तजिया कार हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आप उन्हें देखते हैं, मुल्की हालात पर तजिया करते। आज हम उनसे बात करेंगे। मुल्क में अगर बात करें मौजूदा सूरत हाल की, को कौम जो है वो आटे के हसूल के लिए सरगर्दा नज़र आती है। ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में, अगर देखा जाए तो हज़ारों की लंबी कतार है, उसमें खड़े हैं और आटे के हसूल के लिए वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। आखिर आटा कहाँ गया, क्यों इतनी ज़्यादा मुश्किल है, और महंगाई की जो बढ़ती हुई शरह है इसे कम करने के हवाले से तजर्बाकार हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। कहा यह जा रहा था कि पीडीएफ की हुकूमत जो है वो एक तजर्बाकार हुकूमत है और मुल्क चलाने में काफ़ी बेहतर अंदाज से वो मुल्की मामलात को देखेगी। तो बात करते हैं सीनियर सियासी व समाजी रहनुमा डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी से। वेलकम टू द शो सर। बताइएगा तजर्बा अब कहाँ गया है, लोग महंगाई में पिस रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लंबी लंबी कतारों में ज़ईफ़ मर्द और ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी ख्वारी का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है या कौमें बहरान में जाती हैं या मुसीबत में जाती हैं तो ये कोई फ़ौरी अमल नहीं होता है, बल्कि इसके बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं, उसमें माजी भी शामिल होता है और फिर ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं कि जो आज का दिन, जो आज के हालात आप कह रहे हैं वो देखने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है और अगर एक ज़री मुल्क में आटा नापैद है या लोगों की पहुंच से दूर है या लोगों को मुयस्सर नहीं है, एक आम पाकिस्तानी के लिए अगर आप आटा पैदा नहीं कर सकते तो फिर यकीनन इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि वो जो ज़िम्मेदारान हैं, जो महकमा ज़राअत है, आया उसने पाकिस्तान के लिए अब तक कुछ किया? क्या कोई ऐसी मनसूबाबंदी की गई कि हम आबादी के हिसाब से अपने गले की ज़रूरत को बढ़ा सकें, या हमारा सारा काम अल्लाह तवक्कल चल रहा है? क्या कभी हमने अपने कौमी डाटा के मुताबिक प्लानिंग की कि हमारे आने वाले 5 साल में, 10 साल में कितनी आबादी में इजाफा होगा और आज हम कितना आटा कंजम्पशन कर रहे हैं और आने वाले 5-10 सालों में हमें कितने आटे की ज़रूरत होगी? अगर आपने प्लानिंग की है तो फिर उसके लिए अमली इक़दामात क्या किए? यकीनन ये एक सुस्ती, काहली, नाअहली नज़र आ रही है कि आप लोगों ने इन हालात को अदराक ही नहीं किया, इनके बारे में सोचा नहीं। उसके ऊपर खुदा का करना ये हुआ कि इस साल सैलाब ने मुल्क के तकरीबन तीसरे हिस्से को मुतासर किया, जिससे ज़ाहिर है ज़री फसलें भी मुतासर हुईं। लेकिन मैं अब भी यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी अगर मैनेजमेंट दुरुस्त हो जाए, अब भी वो लोग जो ज़िम्मेदारान हैं वो अगर सिविल इंतज़ामिया के अफराद इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि गंदम को ज़ख़ीरा ना किया जाए और इनको गोदामों में रख कर मसनूई किल्लत पैदा ना की जाए, और इसी तरह आटा बनाने वाली मिलें अगर मसनूई किल्लत पैदा ना करें, तो मैं समझता हूँ कि आज भी आटे का बहरान जो है वो हल हो सकता है। जो मैंने देखा है आज तक, ये हमारी बदकिस्मती है, बहैसियत कौम बदकिस्मती है कि बुनियादी अज्जा को, यानी खुराक का वो हिस्सा जिसके बगैर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का ज़िंदा रहना मुमकिन ना है, उसके ऊपर सियासत की जाती है, उसको एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमतों को नाकाम करने के लिए ये बहरान पैदा किए जाते हैं। ग़ज़ाई अजनास कई दफ़ा हमने देखा कि हुकूमतों को नाकाम करने के लिए सरमायादारों ने मिलकर मसनूई ग़ज़ाई अजनास के बहरान पैदा किए। अब सवाल ये है कि अगर बार बार ये बहरान पैदा किए जाते हैं तो इसकी रोकथाम कैसे होगी? कौन है, क्या कोई दूसरे मुल्क से आके
اس کی روک تھام کرے گا یا اس کے لیے ہمیں ہی کچھ اقدامات کی ضرورت ہے؟ یقیناً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بحران ختم ہو اور آئندہ پیدا نہ ہو تو پھر اس کے لیے ایک مضبوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ حکومتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، آپ کبھی ایک حکومت کو الزام دیں گے، کبھی دوسری حکومت کو الزام دیں گے۔ اصل بات اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اصل مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ یہاں پر یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ اس وقت گندم جو ہے وہ برآمد کر رہا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیونکہ سعودی عرب کوئی زرعی ملک نہیں ہے، لیکن وہاں پہ گندم اتنی وافر مقدار میں پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کلٹیویشن پراپر طریقے سے کی جا رہی ہے اور زمین کو کاشت کے قابل بنایا جا رہا ہے اور زیر کاشت لایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کے ملک میں بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے بغیر کسی پلاننگ کے اپنا ملک جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کر دیا۔ آج جس شہر میں چلے جائیں، جس روڈ پہ چلے جائیں، جس سڑک پہ چلے جائیں، وہاں بیسیوں نہیں سینکڑوں رہائشی کالونیاں اناؤنس ہیں۔ وہ زرعی زمین جو ہے اس کو کاٹ کے 2000 5000 کہیں 10,000 قسط کا نعرہ لگا کے لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، اور آپ کا یعنی ضرورت سے زیادہ رقبہ جو ہے اس کو کیپچر کر لیا گیا ہے، اس کو زراعت سے ختم کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین ملک میں کوئی ایک بحران جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے معاشی بحران کی، غذائی اجناس کے بحران کی، ملک میں سیاسی بحران بھی چل رہا ہے۔ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، کیا کہیں گے اگر سیاسی بحران اسی طرح سے رہا تو لوگوں کے مسائل جو ہیں جوں کے توں رہیں گے؟ یقیناً دیکھیے، اگر آپ کی سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہے ملک کے اندر تو پھر یقیناً لوگ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اب پاکستان میں بدقسمتی سے بدتمیزی کی سیاست ہو رہی ہے، ایجیٹیشن کی سیاست ہو رہی ہے، پازیٹیو سیاست نہیں ہو رہی۔ ایسی سیاست نہیں ہو رہی جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو۔ ایسی سیاست ہو رہی ہے کہ جس میں سیاستدان اپنا فائدہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس چال میں ناکام ہوں گے، اور کوئی بھی سیاستدان اپنے ذاتی مفادات اس انداز میں حاصل نہیں کر پائے گا جب تک وہ عوامی سطح پر آ کے عوام کے لیے نہیں سوچے گا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس میں حکمران نظام، سیاسی نظام، جو بھی نظام ہے اس کا، اسلامی نظام ہے، سیکولر نظام ہے، کیپٹلزم ہے، جو بھی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ جو پاکستان کا ہمارا، ہم اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم کہتے ہیں، اور ہم ایک جمہوری نظام جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں بھی جمہوریت نظر نہیں آتی، نہ سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے۔ تو اس صورتحال میں جب تک آپ سیاسی بحران حاصل نہیں کریں گے تو میں یہ آٹے کے بحران کو یا دیگر زرعی اجناس کے بحران کو، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، یہ اسی سیاسی بحران کا حصہ ہے، اور جو قوتیں دوسری قوتوں کو ناکام بنانا چاہتی ہیں وہ اس قسم کے بحران پیدا کرتی رہی ہیں اور آئندہ بھی کریں گی۔ تو لہذا سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو، سیاستدانوں کو برداشت کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو گنجائش دینی چاہیے۔ یہ جو گالم گلوچ اور دیگر القابات اور یہ جو کلچر ہم نے متعارف کرایا ہے، یہ نہ ہمارا کلچر ہے، نہ اسلام ہم کی اس کی اجازت دیتا ہے۔ ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے یہاں بات کرتے ہوئے کہ آخر وہ کیا طریقہ ہے، کیا لاہ عمل ہے جسے اپنا کر جو ہے موجودہ بحران جو ہے اسے نکلا جا سکتا ہے، عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ مہنگائی تو مہنگائی، جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کا ملنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے، لوگ لمبی قطاروں میں ہیں، سردیاں بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے یہ سر اٹھا چکا ہے۔ اس حوالے سے یہ جانیں گے، بتائیے گا آپ نے کئی ادوار دیکھے ہیں جن میں ایسے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں، چینی کا بحران ہم نے دیکھا ہے، آٹے کا بحران کئی بار پہلے دیکھا ہے، مزید جو اجناس کے بحران ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ کوئی حل آپ کی نظر میں ہے جو اس ترقی یافتہ دور میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ جی بالکل حل ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہمیں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔
ٹھیک ہے، ہمارا انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، ہماری جو اکانومی اس میں جو ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، پاؤنڈ کا ریٹ بڑھ رہا ہے، روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اشیاء کی قیمتیں مقرر کی جا رہی ہیں ان میں اور ان میں کوئی مماثلت ہی نہیں ہوتی. فرض کریں اگر 1 پاؤنڈ کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوا ہے تو آپ کے جناس میں یا دوسری چیزوں میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بحران کو روکنے کے لیے آپ کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب آپ کے ملک میں بدقسمتی سے جو کوئی چیز پیدا کر رہا ہے، جو کوئی چیز بنا رہا ہے، اسی کی مرضی کا ریٹ ہے، اور وہ ریٹ اس کی مرضی پہ ہے، اس کی کاسٹ پہ نہیں ہے. مرضی پہ ریٹ ہے، اس کی کاسٹ پہ نہیں ہے کہ یہ چیز اتنے کی کاسٹ کر رہی ہے تو چلے اتنا پروفٹ مارجن رکھ کے اتنے کی سیل کر دی جائے. نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے چیز اتنے کی بنائی ہے تو میں نے اتنے کی بیچنی ہے. اب سب سے پہلے تو اس کو مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی قومی ایسا ادارہ ہو جو ہر چیز کی، آٹے سے لے کے گندم سے لے کے چاول سے لے کے روزمرہ کی اشیاء جو ہیں، انڈا ہے آپ کا یا دیگر جو بھی چیز ہے، مطلب ایون دین کہ جو آپ کے ٹریولنگ ایکسپینس ہے، جو بس چلتی ہے یا ریلوے چلتی ہے، جو اس کا جو ریٹ ہے وہ اس کمیٹی کو متعین کرنا چاہیے. اگر ڈالر کم ہوا ہے، اگر ہم ڈالر کے بیس پہ کام کر رہے ہیں، ڈالر کم ہوا تو ریٹ کم بھی ہونے چاہیے. ایسا ہم نے کبھی مارکیٹ میں نہیں دیکھا کہ ڈالر کم ہو گیا تو آپ نے ریٹ کم کر دیے، کرائے کم کر دیے. البتہ ایسا ضرور ہے کہ ڈالر بڑھا ہے تو آپ نے کہا جی ڈالر بڑھ گیا اور ریٹ بڑھ گیا. تو اس چیز کو ہم اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایماندار، دیانتدار قسم کی ایک اسٹرانگ کمیٹی ہو جو چیزوں کی خود سے کیلکولیشن کرے اور ان کے مناسب مارجن پروفٹ کے ساتھ ان کی پرائسز ڈکلیئر کرے. یہ بھی بتائیے گا، دیکھیں کمیٹیاں بھی موجود ہیں، پرائز کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن موجود ہے، لیکن کہیں کوئی اس حوالے سے اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، من مرضی کے ریٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ناجائز منافع خور جو ہیں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، لیکن کہیں ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بتائیے گا، ایک تو لوکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتائیے گا، آپ اسے کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. دوسرا بتائیے گا، موجودہ حکومت کو کامیاب حکومت کہیں گے یا ناکام حکومت؟ دیکھیے، ابھی اگر ہم لوکل ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2-3 مسائل ہیں. ہمیں ایڈمنسٹریشن کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے. اب آپ کے پاس تقریباً فیصل آباد کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے. اس 1 کروڑ سے زیادہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کتنے افراد کی ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1-2 ڈی سی جو ہیں یا 1-2 جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر دے کے تو یہ ساری چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں؟ نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے ہمیں مناسب اس کی ایک پروگریسو رپورٹ بنانی پڑے گی کہ کتنے افراد کے لیے کتنے افراد کو ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے، جو ان کی مانیٹرنگ کر سکیں، جو ان کے اوپر نگرانی کر سکیں. اب اتنے بڑے شہر میں، اتنی بڑی آبادی میں ایک بندہ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے، نیچرلی یہ ہے کہ اگر وہ کرپشن نہ بھی کرے اور اس میں کوئی بددیانتی نہ بھی کرے تو اس کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہے. تو ان کی تعداد کو بڑھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر چونکہ ماحول اس قسم کا ہے کہ یہاں پہ سیاسی اثر سوکھ والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر مراعات حاصل کرتے ہیں، یا دیگر جو سوسائٹی میں انفلوئنس ہے جن کا کسی بھی حوالے سے، وہ جو ہیں وہ ہمارے ان اداروں پہ، لوکل اداروں پہ، ایڈمنسٹریشن کے اداروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر لوکل ایڈمنسٹریشن ان کو فالو نہیں کرتی تو ان کے لیے سروس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے حکومت کو ایسے اقدامات یقینی بنانے چاہیے کہ وہ کھل کھلا کے اپنا کام کر سکیں اور کسی سیاسی یا کسی اور قسم کی مداخلت جو ہے وہ اس میں نہ ہو. جب ان کو انڈیپینڈنٹ دیں گے، ٹارگٹ دیں گے، پھر آپ ان سے جواب بھی پوچھ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے. لیکن بعض دفعہ بعض ایڈمنسٹریشن میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور وہ اپنا مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا ان ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں یا ہم یہ سوچ رہے ہیں
کہ ادھر ایک حکومت آئے گی اور ادھر ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ذمہ دار پاکستانی بننے کی ضرورت ہے. ہمیں ساری توقعات حکومتوں سے نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ خود کے اوپر بھی ڈالنا چاہیے. ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا مثلا اب ٹیکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہم جو ٹیکس ہمارے ذمہ بنتا ہے ہم وہ پے کر رہے ہیں؟ اچھا، اگر ہم پے کر رہے ہیں تو کیا وہ ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے؟ مثلا آپ کی ہر چیز کے اوپر ٹیکس کاٹا جاتا ہے، ماچس کی ڈبی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز پر ٹیکس کاٹا جاتا ہے، لیکن کیا وہ ٹیکس آپ کے ٹیکس نیٹ میں جمع ہو رہا ہے یا وہ دکاندار لے کے فارغ ہو جاتا ہے؟ ہوٹل انڈسٹری پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہے، لیکن کیا وہ ٹیکس آپ کو مل رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے آپ کے پاس؟ یا وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے کہ ماہانہ وصول کیا اور خاموش رہے، بس جو چلتا ہے چلتا؟ ایک تو ٹیکس کی کلیکشن کا کوئی سسٹم واضح ہمارے پاس مضبوط انداز میں موجود نہیں. ایک تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگ ٹیکس بھی دیں اور اس کو ٹیکس نیٹ میں یعنی گورنمنٹ کے خزانے میں بھی جمع ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے خرچنے کی پلاننگ تو پھر ظاہر ہے وہ بھی گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے اگر ان کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین، وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے ایک بہت اہم سوال اور چھوٹا سا ایک جواب جو ہے وہ بھی ہم چاہیں گے. ان ون سینٹینس، پاکستان میں کیسی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستانی حکومت ہو، مطلب ون سینٹینس سے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی حکومت ہو. وہ ایک ایسی حکومت ہو جو با اختیار حکومت ہو، تو پھر انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. پاکستان زندہ باد. جی، آپ گفتگو سن رہے تھے فیصل آباد کے سینئر سیاسی و سماجی رہنما ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی کی. امن کے حوالے سے ان کی کاوشیں آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ایک امن کی سمبل جو ہیں فیصل آباد میں اس حوالے سے جانے جاتے ہیں. میں آپ کو آگاہ کروں کہ موجودہ مسائل جو ہیں ان کا حل فی الوقت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ حکومت کے پاس کہیں نظر آ رہا ہے، نہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے پاس نظر آ رہا ہے. چونکہ مسئلہ جو ہے وہ کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور ہم اس وجہ کو جب تک ڈھونڈ نہیں لیتے، اگر ڈھونڈ لیا ہے تو اس کو دور کرنے کی یا اس پر کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک مسائل اور بحران اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے. ہمیں اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو پاکستانی حکومت ہو، با اختیار طاقتور حکومت ہو، جو کچھ فیصلے کر سکے، جو سٹیپ وہ لے، جو اقدامات وہ کرے ان پر عمل درآمد کرا سکے، اور ملک کی بہتری کے لیے ان تمام اقدامات پر عمل ہونا چاہیے جو ایک حکومت کرے، تاکہ عوامی مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. جب عوامی مسائل حل ہوں گے، عوام خوشحال ہوگی، تو حکومت جو ہے اس کو بھی سراہا جائے گا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب عوام خوشحال ہو. منتظر اس وقت کے جب پاکستان میں پاکستانی عوام جو ہیں وہ خوشحال ہو اور حکومت جو ہے وہ پاکستانی اور با اختیار ہو. دیکھتے رہیے علی گڑھ آفیشیل، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.